बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग इस वक्त देख रहे हैं हय्या अलल फलाह, अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इस प्रोग्राम में एक तो आप लोगों के सवालात शामिल कर सकें, आप लोगों की कॉल शामिल कर सकें। जो भी आप लोग हमारे साथ मसाइल डिस्कस करते हैं उस पर आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। उसके साथ साथ मौजूदा हालात के एतबार से भी हम गाहे बगाहे कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं ताकि आप लोगों की रहनुमाई साथ साथ होती रहे। और पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलखसूस, जहाँ पर भी मुसलमान परेशान हैं, मसाइल का शिकार हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, हर अपने उस भाई के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, तमाम दोस्तों के लिए हम दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के प्रोग्राम के मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं और उसके बाद मजीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा इंशाअल्लाह आगाज किया जाएगा। सबसे पहले हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और पसंद करते हैं। अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालते हुए हमारे आज के प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में आप तशरीफ़ लाए। हमने आपसे गुजारिश की, आपने हमारी दावत को कबूल किया, आज के प्रोग्राम के मेहमान बने हैं नौजवान मुमताज़ मोहतरम मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर मोहम्मद वक़ास अली खालिद क़ादरी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपकी खिदमत में सलाम अक़ीदत, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया रामा साहब, आपकी आमद का। आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी आज के प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में। उसके साथ ही नाज़रीन मोहतरम, कोहिनूर टीवी के प्लेटफॉर्म पे आप इनको पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं। आप भी बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम के मेहमान बने हैं हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद आकिफ अम्मार शरकपुरी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपकी खिदमत में भी सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया हमारे आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से दोस्त अहबाब जो हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं। यकीनन सबका एक अपना अपना हल्का अहबाब है। आप जहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर आपकी लोगों से मुलाकात होती है और जानने वाले दोस्त अहबाब, अजीज़ अक़रबा में से लोग बहुत से दुआओं के लिए कहते रहते हैं। हम वैसे भी अपने तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए हर दम, हर घड़ी, हर लम्हा दुआगो रहते हैं कि मालिक कायनात सब पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए और अपना रहम फरमाए। और इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम रहेंगे प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में, लास्ट मोमेंट्स में, जब दुआ का वक्त होगा इंशाअल्लाह, तो यकीनन तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ जो है वो करवाई जाएगी। आप लोगों के सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमारे तक पहुंचते रहते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आपके मैसेजेस, आपके पैगामात हम तक पहुंचते हैं और हमारी भी कोशिश होती है कि आप लोगों की रहनुमाई मुकम्मल साथ साथ जो है वो की जाए। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हर बंदा इस जो है वो जद्दोजहद में हमें नज़र आता है, इस कोशिश में है कि वो नमाज की पाबंदी करने वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है और सखावत करने वाला है, इबादत करने वाला है, सबका खैरात करने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एतबार से उसके दिल में ये सवाल आता है कि ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। और वो सुकून, वो इत्मीनान आपको ज़िंदगी में किस तरह हासिल होता है। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं जो हमें ये कहते हैं कि हम नमाज भी नहीं छोड़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के बंदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और सखावत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मसाइल, कहीं ना कहीं परेशानियां शामिल हाल रहती हैं। तो ज़िंदगी में जो हकीकी मानों में आपकी सुकून है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने से है, या फिर उसके साथ साथ कुछ और ऐसा अमल है जो मोमिन के लिए करने का हुक्म है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत अंदाज में गुजार सके और अच्छे अंदाज में गुजारते हुए वो लोगों से मोहब्बत करे, लोगों से प्यार करे। कुछ इंशाअल्लाह इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं। और गुफ्तगू के लिए सबसे पहले मैं साहिबजादा मोहतरम वक़ास अली खालिद क़ादरी साहब से मुल्तमिस हूँ
آپ گفتگو کا آغاز ابتدائی جملوں سے فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بھی یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر سلطانی صاحب، فرسٹ آف آل تو آپ کو عمرہ کی بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ، اور دروز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری آپ کو بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ۔ اور آپ نے جو سوال کیا یہ بہت ہی اہم سوال، اور ہر دوسرا آدمی اپنے آپ کو اسی کیفیت میں مبتلا دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں، نماز کی جو ادائیگی ہے یہ ایک مسلمان اور مومن پہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صوم و صلات کی پابندی ہے، یہ جو فرائض ہیں ایٹ اینی کاسٹ ایک مومن نے اپنی زندگی میں ادا کرنے ہیں۔ سخاوت کرتا ہے، اس کا عمل اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ رہی بات آپ نے کہا کہ سکون، اس کو میں دو نقطوں سے بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم بے سکون ہیں، ہماری لائف میں جو پیس آف مائنڈ ہے وہ نہیں، اس کی دو ریزنز میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک ریزن اور ایک اس کا حل۔ ہمیں جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا ہر حال میں یہ سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے، جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے رونے روتے ہیں، اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، سخاوت پیسہ بھی اس کے پاس ہے، پھر اگر وہ بے سکونی میں ہے تو پھر وہ ہے، پھر وہ سوچے وہ کہاں ہے۔ اس لیے کہ اسے چاہیے کہ صحت مند ہے، تندرست ہے، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، چیزیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنے آپ کو جو کمپیریزن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کو اپنی ذات میں نہ لے کر آئے۔ ہمیشہ ہمارے لوگ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، مگر حکم یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ نیچے والوں کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے، مولا چلو آج میرے پاس جوتے ہیں، وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب انسان اس کیفیت میں خود کو لے کے جائے گا تب وہ سکون کے عالم میں جائے گا۔ اس لیے لمحہ موجود میں جینا، حاصل زیست جو ہے زندگی میں جو حاصل ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جو پاس نہیں ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسری بات کہ یہ سب سکون جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس کی یاد میں ہے، اس کا نام لینے میں ہے، اس کو یاد کرنے میں ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ کچھ لوگوں کا اس انداز میں یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا پھر نماز کی پابندی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو ہم اس دائرے میں رہتے ہیں، ہم خود کو بہت پرسکون انداز میں جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ شکر گزاری آ گئی، اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قرب میں جاتا ہے تو، اور اللہ رب العزت نے کہاں فرمایا کہ سخاوت کرو گے، نماز پڑھو گے تو تم سے پریشانیاں، غم جو کہ ختم ہو جائیں گے۔ مومن کے لیے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ مصیبتیں، یہ رشتوں کی دوری، یہ جان کا چلے جانا، یہ مال کی کمی، تو یہ تو ضرور پھر ضرور آزمائش ہے۔ صحیح آزمانا اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں ضرور آزماؤں گا، تو ہم تو آزمائش میں ہے۔ اچھا، یعنی پھر اس میں یہ سوال بھی ہے کہ مومن اگر یہ سوچتا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے سوچنا، یعنی سوچنا نہیں چاہیے کہ نماز پڑھنے سے میرا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، یا نماز پڑھنے سے میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ سوچ جو انسان کے ذہن، نماز پڑھ ہوتا کیا ہے؟ جب انسان مصیبت و غم پریشانی میں جاتا ہے سبحان صاحب، وہ مایوس ہوتا ہے۔ صحیح ہے، نماز آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر انسان کو جو کہ طاقت فراہم کرتا ہے، کس چیز کی؟ اس غم کو برداشت کرنے کی، اس آزمائش کے مرحلے سے سرخرو ہونے کی۔ آزمائش نے ختم تو ہونا ہے، بالکل، اس نے تو ہمیشہ تو نہیں رہنا، دائمی تو چیز نہیں ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کا یقین یہ آتا ہے اگر آج دن خزاں کے ہیں تو بہار ضرور ہے، یعنی ریلیف آپ کے لائف میں ملتا ہے کہ اگر آج میں پریشانی میں ہوں اٹ ڈزنٹ مین کہ کل بھی پریشان ہوں۔ اگر آج میں کسی پکڑ میں ہوں اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس کہ میں اگلا پورا سال اسی میں رہوں گا۔ نماز آپ کو کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ ہے، میں نے اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جب انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، مدد مانگتا ہے، اللہ اس کو اس آزمائش سے گزار دیتا ہے، اور انسان بڑی اچھے طریقے سے، دیکھیں دو لوگ ہیں یہاں آزمائش میں آ کے، آپ جو کہ
آپ مایوسی میں چلے گئے, یا پھر آپ اللہ کے یقین بلیو ان اللہ آپ نے اسٹرانگ کیا کہ جو اللہ میرا مہربان 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرتا ہے وہی مجھے اس مصیبت سے نکالے گا, اور آپ نکل جاتے ہیں. بلیف سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ صلاۃ و سلام ہے اور فرائض کی ادائیگی, یقین کی مضبوطی کے لیے جو آپ نماز چھوڑ دیں گے, خیرات چھوڑ دیں گے, اچھے عمل چھوڑ دیں گے, ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی آپ مایوسی کی طرف جائیں گے. اور مایوسی وہ عمل ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ مایوسی ہے. اور آج کا انسان مایوس ہے سلطانی صاحب, بالکل بالکل ایسے, اپنے آپ سے مایوس آ چکا, اپنے فیوچر کی فکر میں پریشان ہے, اپنے جڑے رشتوں سے پریشان ہے, مایوسی کا شکار ہو چکا میرا کیا بنے گا. جس خالق نے تجھے پیدا کیا ہے اس سے تجھ سے زیادہ پیار. اللہ اکبر. تو آج کی حالت کو دیکھ کے کہتا ہے کل کیا بنے گا, کل کی فکر کیوں کرتا ہے؟ جو تیرا واللہ خیر الرازقین, جو تیرا رب ہے, تیرے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. آج کا انسان رزق کے لیے پریشان ہے مگر رازق کو بھول چکا ہے. اب بندے رزق کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے, کبھی رازق کو یاد کیا, کبھی اس کے حضور سربسجود ہوا, کبھی اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکایا, کبھی اس کی بارگاہ میں دعا کی مولا مجھے اس مصیبت و پریشانی سے نکال, تو میرا رب ہے. اللہ سے تعلق جو ہے, نماز دعا اللہ سے تعلق کو اسٹرانگ کر کے انسان اللہ کے جب قرب پاتا ہے پھر وہ دنیا سے بہت آگے چلا جاتا ہے. بالکل ایسے. اور آج کا انسان یوں ہی مایوسی پریشانی میں, اگر میری صحت ٹھیک نہیں میں کیوں نماز پڑھوں, میں بیمار ہوتا ہوں میں کیوں نماز پڑھوں, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں بیمار بھی رہتا ہوں, تو یہ کیا ہے بھائی؟ نماز آپ نے پڑھنا, اپنا فرض ادا کرنا. بیماری جو ہے ایک دن کا بخار بھی مسلمان کے گناہوں کو ختم کر دے, گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس لیے چیزوں کو تھنک پوزیٹو, اور اسلام جو کہنا چاہتا ہے, جو ریئل کانسیپٹ آف اسلام ہے, وی ہیو ٹو نو دوز تھنگس which are mentioned in the Quran, کہ اللہ رب العزت نے اس پروسیس سے انسان کو گزار کے ایک مقام اور رفعت دینی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو نماز کا جو تعلق ہے, یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا ایک معاملہ ہے, یہ ایک بڑا خاص اور بڑا خوبصورت عمل انسان لاسٹ جملہ ہوگا, یہ ڈیلنگ تو نہیں ہے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے پریشانی ہوتی ہے. یہ اصل میں میں نماز پڑھتا ہوں میں غربت میں نہ ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں مجھے اولاد ملنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ بارگیننگ تو نہیں ہے. بالکل. اب یہ ہے عبد اور معبود, ہم اللہ کے بندے ہیں, وہ ہمارا معبود ہے, ہمارا پالنے والا رب العالمین ہے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. اگر آپ یہ آپ کے ذہن میں آئے سوال یہ آتا ہے, ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے چونکہ نماز کا تعلق ہے, یعنی سجدے کا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے, تو نماز جنازہ کے وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی اپنا چلا گیا ہے, ماں اس کی چلی گئی ہے, باپ چلا گیا ہے, تو جب وہ نماز جنازہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ ایک اطمینان کی کیفیت اس کو کچھ دیر کے لیے میسر آتی ہے, سکون اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے, یعنی وہ ہر چیز اپنے رب کو سنا رہا ہے, اپنے پروردگار سے جو ہے وہ سوال اور جواب کا جو مکالمہ ہے, وہ ایک معاملہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑا خوبصورت جواب بھی آپ نے دیا ہے, یعنی کوئی ڈیلنگ نہیں ہے جو آپ کو کرنی ہے اور نہ ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. ہاں, ہدایت کے اس راستے پر چلنے کے لیے آپ دعا گو رہیں اور چلیں, اور چل کر جب آپ کو کوئی کامیابی مل جائے, کوئی منزل تک آپ پہنچ جائیں, تو پھر یقیناً انسان کو ایک سکون اور ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے, جس پہ ہم نے آغاز کیا ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا خرچ کر دیا, ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کر دی, ہم نے نماز کو نہیں چھوڑی, ہم نے اپنے گھروں کے باہر دسترخوان کا اہتمام کر دیا, ہم نے فلاں کام کر دیا, لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. حضرت علامہ حافظ محمد عاکف عمار صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. آپ سے بھی گزارش کریں گے آپ کنٹینیو کیجئے, ہمارے آج کے اس موضوع میں مزید گفتگو کو شامل کرتے ہوئے مزید آگے بڑھائیے. بسم اللہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم صاحبزادہ ابو بکر سلطانی صاحب, جزاک اللہ. آپ کو عمرہ شریف کی ایک تو سعادت آپ حاصل کر کے تشریف لائیں, جزاک اللہ. مبارکباد. اللہ پاک نے ایسا سفر آپ کو نصیب فرمایا جو یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں بار بار وہ سفر نصیب ہو. قبلہ مفتی وقاص علی خالد صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, تو انہوں نے مختلف اینگل سے یہ بات کی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس کے اندر اور اضافہ کروں گا کہ قرآن ہمیں جا بجا اس طرف اشارہ فرماتا ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے نا, اس کے اندر پختگی ہونی چاہیے اور استقامت ہونی چاہیے. صحیح. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سمیت, کیونکہ بات ہو رہی ہے نا کہ سکون نہیں ہے, تو ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا دیگر عبادات کر رہے ہیں یا ہم لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں یا دیگر معاملات کر رہے ہیں,
اس کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ تسلسل نہیں ہے. صحیح. ہم ایک رستے پہ چلتے ہیں, تھوڑے عرصہ چل کے جب ہم ہماری منشا کے مطابق, اصل میں بگاڑ کہاں پہ ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمیں یہ چیز مل جائے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے اندر یہ چیز ہو جانی چاہیے, مجھے یہ مل جانا چاہیے, مجھے اس کا یہ آؤٹ پٹ مل جانا چاہیے, جبکہ اسلام اس طرف ہماری رہنمائی نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنی لو اللہ سے لگا, ایسے لگا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں جن کو سکون میسر آتا ہے وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ رات ہو وہ دن ہو ان کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ اپنے رات اور دن اللہ کے قیام, رکوع و سجود کے اندر بسر کرتے ہیں. اس عمل کے اندر ایک تسلسل رہتا ہے. ہماری زندگی کے اندر یہ تسلسل نہیں ہے. ہم نے 2 دن 4 دن 5 دن یہ کام کیا, اس کے بعد ہم اس رستے سے پیچھے ہٹ گئے, جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر وہ سکون ہمیں میسر نہیں آتا. قرآن نے اسی مقام پر چند آیات کے بعد کہا انہا ساعت مستقرا و مقاما. فرمایا جو ہمارے نیک بندے ہیں جن کو سکون میسر آتا ہے وہ پھر اسی رستے پر مستقل چلتے رہتے ہیں. تو جب انسان مستقل اللہ کی طرف چلتا رہتا ہے تو بالآخر وہ مرحلہ, وہ گھڑی, وہ لمحہ اس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر سکون شامل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. پھر اب اس کو معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں اس کو برا بلا بھی کہتے رہیں, ان کی طرف دھیان نہیں رہتا, ان کی طبیعت کے اندر سکون رہتا ہے. صحیح. ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا جو ہمارے رستے پہ مستقل چل پڑتے ہیں, اپنی صبحوں کو شاموں کو ہمارے بارگاہ میں قیام اور رکوع و سجود سے سجا لیتے ہیں, فرمایا پھر معاشرہ ان کے اوپر اٹیک بھی کرتا رہے, ان کی ذات کے اوپر کیچڑ بھی انڈیلتا رہے, تو قرآن نے کہا وہ سلام کر کے اپنا رستہ بدل دیتے ہیں اور وہ ان کے حق کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم مجھے بھی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ قرآن تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بے شک. اصل میں علامہ صاحب نے وہ بات کی ہے, مفتی صاحب نے, نماز پڑھتے ہیں. سلطانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں عربی زبان کے اندر ہے, ہم جو سورہ فاتحہ ہے یہ بھی تو اللہ کے ساتھ مخاطب ہونے کا ایک ذریعہ ہے نا. جب انسان اس سے آگاہ ہو جائے گا کہ میں اللہ سے کیا کلام کر رہا ہوں تو وہی نماز, ایک نماز ہی اس کی طبیعت کے اندر سکون پیدا کر دے گی. ایک نیک عمل ہی اس کی طبیعت کے اندر سکون پیدا کر دے گا. مسئلہ ہمارے اندر ہے, ہر بندے کے اندر ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زبان کی ادائیگی تک اس عمل کو کیا, اس کو دل کے ساتھ ہم نے قبول ہی نہیں کیا. تو وہی عمل اگر دل کے ساتھ قبول کریں گے پھر زبان ساتھ جاری ہوگی. جب قول اور فعل, یہی تو کہتے ہیں جی اس بندے کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے. تو وہ کیوں؟ وہ یہ ہے کہ وہ بول کچھ رہا ہے اور عمل کچھ اور ہو رہا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. بات سکون کی ہو رہی ہے کہ اطمینان قلب کی ہو رہی ہے. بات ادھر سے چلی تھی تو بس جب ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں دماغ کہیں اور ہے, ہم فیل کر رہے ہیں ہماری توجہ کہیں اور ہے, تو وہ ہمیں اس کی بارگاہ سے پھر کیسے سکون میسر آئے گا؟ تو سکون ایسے ہی میسر آئے گا. میں ایک حدیث شریف مطالعہ کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا, قرآن کا آغاز اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے اندر سورہ فاتحہ سے کیا. اب ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کو لازم کر دیا. ایک لمبی حدیث شریف ہے, میں اس کا صرف مفہوم یہاں اپنے ناظرین کے لیے, دیکھنے والوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نیت کرتا ہے نا تو بندے کا اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق جڑ جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جب وہ آغاز کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین, ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تو تمام عالمین کا رب ہے, تیرے لیے تعریف ہے. تو بندے کی زبان سے اتنا جملہ جاری ہوتا ہے, کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جواب دیتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے رب مان لیا, رب العالمین مان لیا. جب یہ میری طرف متوجہ ہو گیا تو میں نے اپنی ساری توجہ اس بندے کی طرف کر دی. اب دیکھیں ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ کا آغاز ہو چکا ہے, الفاظ ہماری زبان سے جاری ہیں, فاتحہ پڑھی جا رہی ہے, توجہ کہیں اور طرف ہے. اللہ اللہ
توجہ ہماری بازار کی طرف ہے, توجہ ہمارے کاروبار کی طرف ہے, بیوی بچوں کی طرف ہے, عیال کی طرف ہے, تو یعنی وہ تضاد آ گیا نا. تو جب تضاد آیا تو بندے کو یہاں سے سکون پھر کیسے ملے گا؟ تو سکون کے لیے جو میں نے کہا, علامہ صاحب نے بھی, مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے, اس کے ساتھ ایڈیشن یہ ہونا چاہیے میرے نقطۂ نظر میں کہ استقامت ہو اور توجہ ہو. جب کسی بھی کام کے اندر آپ کی استقامت ہوگی, توجہ ہوگی, تو آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں. اب میں دنیا کی کیا مثال دوں, آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں, اس کاروبار کے اندر آپ کو نفع کی آپ ریشو دیکھیں, جب آپ کی توجہ بڑھے گی, آپ کی اس کاروبار کے اندر استقامت ہوگی, ایک دن اس کا کچھ اور رزلٹ ہے, اگلے دن کچھ اور آ جائے گا, اس سے اگلے دن آپ کو وہی کاروبار جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے ترقی کر جائے گا. اس کے پیچھے دو چیزیں, آپ کی استقامت بھی اور آپ کی توجہ بھی. اب اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر لیں, اپنی عبادات کے اندر اپلائی کر لیں, اپنے قول و فعل کے اندر ہم اپلائی کر لیں, تو یہی اصل نقطہ ہے کہ انسان کا دماغ بھی, اس کی روح بھی, توجہ, یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو وہی نماز انسان کو سکون دے گی, وہی زکوٰۃ اس کو سکون دے گی, وہی کسی کے ساتھ جیسے حالیہ دنوں کے اندر سیلاب آیا, وہی آپ کی کسی کی مدد کریں گے, آپ تھوڑا بھی دیں گے نا, تو اس سے آپ کی طبیعت کو سکون مل جائے گا. تو اگر آپ کا مال حلال نہیں ہے, ناجائز طریقے سے کمایا ہوا ہے, تو پھر آپ زیادہ بھی دیتے جائیں گے, اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا. دین کے اندر اصل بات کوانٹٹی کی نہیں ہے, کوالٹی کی بات ہے. کوالٹی تھوڑی بھی ہو, اس کا آؤٹ پٹ, اس کا رزلٹ اللہ پاک اس کو اجر کی صورت میں زیادہ عطا کر دیتا ہے. صحیح. خوبصورت انداز میں محترم حافظ عاکف عمار صاحب گفتگو فرما رہے ہیں, اور خوبصورت انداز کے ساتھ ساتھ ایک دو خوبصورت پہلو ہیں جن کی جانب آپ نے توجہ دلوائی ہے. اور چونکہ بات مکمل وہیں پر آ کر ہوتی ہے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا, سکون, اطمینان, اور یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. محترم وقاص علی خالد صاحب, انسان جو ہے وہ ٹریک سے اتر جاتا ہے اور دل و دماغ میں اس کے وسوسے آ جاتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہے, اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے, اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہی یقیناً چکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اور اس کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے, تو وہ پھر خود کو دو قدم پیچھے کر لیتا ہے بندہ. تو یہ اس کا ڈگمگا جانا, اس کا ٹریک سے اتر جانا, کہ آیا یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ ایک راستے پہ چل نہیں پاتا ہے, سکون اس کو مکمل حاصل ہوتا نہیں ہے, یا پھر یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی ان کا یعنی جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ہے؟ یہ عمل کیسا ہے انسان کا؟ سبحان صاحب, بڑا اہم آپ نے سوال کیا, اور علامہ شیخ شرف پوری صاحب نے بڑی اہم اس پہ بات بھی کی ہے اوورآل. تو میں یہ کرنا چاہوں گا, یہ جو ڈگمگانا ہے, ٹریک سے اتر جانا, یہ جو ڈسٹرکشن ہے, we can see about, so that is destruction جو ہے, destruction is everywhere. یہ آپ کو ہر جگہ ملے گی. انسان جب موٹر وے پہ بھی چڑھتا ہے نا, تو اس کو ریلیکس ہونے کے لیے ایگزٹ کرنا پڑتا ہے, مگر وہ ایگزٹ کر کے ریلیکس ہو کے فریش ہو کے جب تک وہ اس پہ ٹریک پہ نہیں چڑھے گا, وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ہماری منزل جو ہے وہ بڑی واضح ہے, ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے دیٹ از ٹوٹلی کلیئرڈ. تو ہم نے اس ڈیسٹینیشن کو پہنچنے کے لیے, وہاں پہ اس کو اچیو کرنے کے لیے, گول کو ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے مینٹلی. اور اگر ہم جس ٹریک پہ چڑھے ہیں, اس ٹریک سے جب اترے تو اتنی دیر کے لیے اترے کہ فریش بن کر کے پھر چڑھ جائیں. ایسے یہ انسان ہے, اور وی آر ہیومنس, وی میک مسٹیک, ہمارے اندر فلاز ہیں, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے بندے ہیں, خالق کے بندے ہیں. یہ دنیا ڈسٹرکشن دنیا ہے. آپ دنیا کی رنگینی کو دیکھتے ہیں, مٹیریلسٹک تھنگس کو دیکھتے ہیں, تو انسان ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, اٹریکشن ہے. مگر اس اٹریکشن میں جو اپنے آپ کو انوالو کر لے گا وہ لوس کرے گا. جو اس اٹریکشن کو دیکھ کے وہاں سے جو کہ ہٹ کے اللہ کے راستے پر چل پڑے گا, مراد اور منزل اسی کا مقدر ہوگی. اس لیے اس سوسائٹی اور سماج کے اندر ڈسٹریکشن آپ کو ہر جگہ ملیں گی. آپ کو ایون کہ اسکول, مدرسہ, کالج, یونیورسٹی سے لے کے آپ کو بازار تک, گلی کوچوں تک, آپ کو محلے تک, ہر جگہ پہ ایسے ہیں جو آپ کو گمراہی کی دعوت تو دیتے ہیں.
آپ کو بے-حیائی کی دعوت تو دیتے ہیں مگر خدا کی محبت اور قرب کی دعوت دینے والے کوئی نہیں ہے. اور اس کے لیے جو انسان ہے اس کا جو تعلق رب سے جڑتا چلا جائے گا وہ ان چیزوں سے بھی دور ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہم ہدایت کی دعا مانگتے رہیں اور اچھے لوگوں کی صحبت میسر آنی چاہیے. نیک لوگوں کے ساتھ رشتہ استوار رکھیں, نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کریں. آج ہماری فرینڈ شپ کا بھی جو معیار ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. گیدرنگز وغیرہ ہوتی ہیں, گیدرنگز افیکٹ کرتی ہیں, اس میں امپیکٹ ہوتا ہے انسانی جو کہ پرسنالٹی پہ. تو ہم اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کا اپنا جو فوکس ہے وہ اللہ اور جو ہماری ڈیسٹینیشن الٹیمیٹلی ہے وہ کیا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. الٹیمیٹ سکسیس جو ہے وہ جنت میں جانا ہے, اور جنت میں جانے کی اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو آپ کو جنت ملے گی. تو فمن زحزح عن النار, ہم نے اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کرنا ہے فرام دا ہیل فائر, جہنم سے. اور آج کا دوست, آج کی گیدرنگ آپ کو جہنم کی طرف بلاتی ہے, جنت کی طرف بلانے والے کوئی ہیں الا ماشاءاللہ. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر سلطانی سے ہم اٹھتے بیٹھتے کن لوگوں کے ساتھ, ہماری گیدرنگز کن لوگوں کے ساتھ, ہماری ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے, کنیکشن کن لوگوں کے ساتھ ہے, ہم کن لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. So we have to think about them کہ اگر آپ کی وہ سوسائٹی جو ہے آپ کو ہیل فائر کی طرف اور اللہ سے دوری کی طرف لے کے جاتی ہے, you have to change them. آپ وہاں سے ٹرن لیں, اپنے آپ کو موو کریں وہاں سے اور اس مقام پر آئیں کہ جو اللہ کے نیک بندے اور صالحین علماء حق کے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ اپنے منزل پرپز آف لائف کو کبھی نہ بھول پائیں. اس لیے انسان دیکھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تب ایمان کا لیول اور ہوتا ہے, جب بازار میں ہوتے ہیں تو دل تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے اور ہوتا. فرمایا یہی تو ایمان کی علامت ہے. آپ کا ایمان سلامت ہونا چاہیے کہ آپ جو رونگ ہے وہ کبھی کریکٹ نہیں ہو سکتا. رونگ از آلویز رونگ, اور جو چیز فیئر ہے فیئر از آلویز فیئر. یہ ایک الٹیمیٹ ٹروتھ بھی ہے, فارمولا بھی ہے کہ اس کے لیے ہمیں اس دور میں سمجھتا ہوں دیٹ از مائی پوائنٹ آف ویو فرام مائی پرسپیکٹو آئی وڈ سے کہ ہمیں اپنی جو گیدرنگز اور کنیکشن ہے اس کو بدلنا ہے اور اچھا کرنا ہے, اور اپنے گھر سے لے کے اپنی سوسائٹی تک. پھر آپ دیکھیے گا جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں ویسا آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. آپ کسی پیسے والے بندے کے ساتھ بیٹھ جائے, all the time you are thinking about money, how you can earn that money, all the time you are thinking about money, اور اس کے لیے آپ سوچتے جا رہے ہیں how you can earn that money, that is your ultimately purpose. تو آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں مگر جب مؤذن کے حی علی الصلاۃ, جب مؤذن کے حی علی الفلاح, کم کو سکسیس کامیابی کی طرف آؤ. تو ریئل کامیابی تو نماز پڑھنا ہے, بے شک ریئل کامیابی تو دنیا سے ہٹ کے مولا کی طرف آنا ہے. تو یہ جو انسان کی زندگی کا ایک ٹریک ہے, میں کہتا ہوں کہ دیٹ از دا بیوٹیفل ٹریک, اور اس ٹریک پہ جو چلے گا الٹیمیٹلی ڈیسٹینیشن پہ وہی پہنچے گا. تو دس از مائی پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ یور کوسچن کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو جو کرنا ہے, ہاؤ وی کین برنگ دیٹ پوزیٹیو چینج ان آور لائف. سو اٹس اے سمپل وے, نو نیڈ ٹو ٹیک اینی ٹینشن اباؤٹ دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ ہم نے جسٹ اپنی ڈائریکشن کو, جسٹ اپنی سلیکشن کو, جسٹ اپنے کنیکشن کو, ان تین چیزوں کو جو بدل لے گا اور فوکس کر لے گا دین الٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہو جائے. بالکل ایسی ہے. وہ ایک جملہ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ رزق حلال کمانے والا کہہ رہا کہ رات کو اس کو نیند بڑی سکون کی آتی ہے, اور اس کے اگر کوئی حلال کے ساتھ ساتھ حرام کا کوئی معاملہ ایسا ہے تو وہ لوگ پریشان رہتے ہیں, ان لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے, راتوں کو سوتے نہیں ہیں. تو لوگوں کی نیند چرانے والا خود سکھ کی نیند کیسے سو سکتا ہے, کیسے سو سکتا ہے؟ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا الٹیمیٹلی وہ اس کے. دیکھیں پرابلم سلطانی صاحب یہ ہے, ہمارے نزدیک سکسیس کا لیول اور ہے بالکل, مگر اللہ کے ہاں جو کامیابی ہے وہ جنت میں جانا ہے, وہ اللہ کا کامل بندہ بننا ہے. اس لیے ہم موجودہ حالات دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گھر گاڑی مکان سب کچھ اچھا ہے, لائف سٹائل ٹھیک ہے, ہم کامیاب, ہاں یہ کامیاب ہے. تو یہ میرے اور آپ کے نزدیک کامیاب ہے نا, مگر ہمارے لیے سورس آف انسپریشن قرآن ہے, سورس آف گائیڈنس قرآن ہے. قرآن سے جو کہ ہم نے
कामयाब किसको समझना है। तो अगर वो उसको समझेंगे तो हमारे लिए ये चकाचौंध फिर कुछ भी नहीं है। फिर मलंग बैठा, वो फकीर बैठा, जो एक कुटिया में बैठा है, वो हाथ उठाए अल्लाह तकदीर बदल देता है। वो जो एक दरिया के किनारे मजबूत बैठा है और हमारे नजदीक तो वो नाकाम आदमी है, हमारे नजदीक महल में रहने वाला कामयाब है, मगर दरिया बहलोल दाना जो महल के लोग हैं वो भी कहते जन्नत हमको कैसे मिलेगी, क्या वो उनको मांगते। फिर वो कहते हैं कि रेट बढ़ गया, इतना रेट तो पाकिस्तान में भी नहीं बढ़ता कि रातों रात आपने 8-10 दिरहम की जन्नत है, नेक्स्ट डे वो जो 10,000 दिनार की हो गई। वो फिर आप कहते हैं कि जो पहला गाहक था वो बिन देखे मांगने वाला था, तुम देख के आए हो। हारून रशीद देख के आया था, सुवैदा खतून ने बिन देखे माना था। तो ईमान अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान गैब का नाम है। जो जितना गैब पर ईमान लाएगा अल्लाह उतना उसको अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान देख के माने तो सुभान सब क्या माने। क्या बात, क्या बात, क्या अजीम जो है वो हस्तियों का आपने जिक्र किया है, हजरत बहलोल दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम खास मेहरबानी और करम नवाजी फरमाए तमाम देखने और सुनने वालों पर। कुछ मैं चाहूँगा कि मौजू से रिलेटेड और यकीनन जो सवालात, जो मामलात, जो मसाइल हम तक पहुँच रहे होते हैं, इस एतबार से, इस हवाले से भी कुछ वज़ाइफ की तरफ भी थोड़ा सा, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप बयान कर लें, फिर उसके बाद अलावा साहब से भी इंशाल्लाह हम पूछ लेंगे। देखिए जो आपने इज्तिमाई तौर पर ना, जो आपने सवाल पूछा था मुझसे पहले, प्रोग्राम शुरू से पहले जो मसला डिस्कस कर रहे थे आप, उसके लिए मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा आप हर नमाज में पढ़ते हैं, कमाल है और जरूरी है। सूरह फातिहा आप 21 बार रोजाना पढ़ लें और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, पानी पे दम करके पी लें, तो कोई भी मर्ज आपको लगा है, पेट का मर्ज जो भी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाबी और अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। 21 दिन ये अमल करना है, एनी टाइम आप कर सकते हैं। 21 बार सूरह फातिहा और आखिर दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके जो अमराज है, जिस्मानी अमराज है, इनसे आपको शिफा अता फरमाएगा। अच्छा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम हज़रत अल्लामा आकिफ अम्मार साहब की जानिब भी आते हैं, आपसे भी हम कुछ वज़ाइफ जानना चाहेंगे, हमारे मौजू के हवाले से भी, और वैसे भी जो एक नफ्सा नफ्सी का आलम है, बस हर बंदा जो है वो परेशान और मसाइल का शिकार, और कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी परेशानी में मुब्तला नज़र आता है। तो अल्लाह की बारगाह में झुकने के साथ साथ कुरान की तिलावत और इन तमाम पाबंदियों, सौम सलात के साथ जो वज़ाइफ की चीज़ें हैं, वो भी हम चाहेंगे कुछ अपने अंदाज में आप ज़रूर बयान कीजिए। जैसे आपके प्रोग्राम का टाइटल ही बड़ा प्यारा है, हय्या अल फलाह, तो सारी गुफ्तगू जो है वो मुफ्ती साहब भी कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर कर रहे थे, और इन्होंने सूरह फातिहा का वजीफ़ा भी बड़ा अच्छा अता किया। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि कुरान के अंदर जो सूरह फातिहा का मकाम और मर्तबा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और जिब्रील अमीन एक दफ़ा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर थे, तो देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम आसमान के ऊपर कुछ खास किस्म के फरिश्ते जो हैं वो उनका आपको दिखाई देना, नजर आना, कि उससे पहले ऐसे फरिश्ते आपने नहीं देखे। तो जिब्रील अमीन से पूछा ये फरिश्ते कैसे हैं, तो कहा आका ये फरिश्ते आज से पहले आपकी बारगाह के अंदर हाजिर नहीं हुए, ये आपको सूरह फातिहा की मुबारकबाद देने के लिए उतर रहे हैं। यानी ये वो सूरत है जो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं हुई, जो आपको अल्लाह पाक ने अता की, तो इसकी मुबारकबादी के लिए ये फरिश्ते आपको आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। तो सूरह फातिहा इसके अंदर हर किस्म की अल्लाह पाक ने शिफा भी रखी है, कमाल भी रखा है, इसके फजाइल भी रखे हैं। हाँ, हम मौजू के साथ जोड़ते हुए सूरह फातिहा का वजीफा भी आप करें। हाँ, सूरह नस्र है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। आप कामयाबी चाहते हैं, आप अपनी दिल जमी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो ये आका अलैहिस्सलाम के अहादीस के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि वो सूरह नस्र को, बड़ी मुख्तसर सूरत है, मैं पूरी पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। इस एक सूरत के अंदर सुल्तानी साहब अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीजें रखी हैं। तो जब ये सूरत नाजिल हुई ना, तो करीम आका की खुशी बड़ी दीदनी थी, देखने वाली थी। आपकी तबीयत के अंदर बड़ी फरहत थी, चेहरा बड़ा खिला हुआ था। सहाबा ने भी सवाल किया, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने भी सवाल किया कि आका बड़ी आज आपके चेहरे पे शादबानी है, खुशी है, क्या वजह है?
تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آج مجھے سورہ نصر عطا کر دی ہے، اذا جاء النصر، یہ والی صورت عطا کر دی ہے اور اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور ہماری کامیابی کی اللہ پاک نے ہمیں سند عطا کر دی ہے۔ تو جو اطمینان قلب چاہتا ہے اور دل کا اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، زندگی کے اندر ٹھہراؤ چاہتا ہے، تو وہ سورہ نصر کو پکڑ لے۔ اب اس کی تعداد جو ہے آپ اپنی مرضی سے بھی اس کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے اس کی تعداد زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، اس سے آپ کے اندر توجہ بھی پیدا ہوگی، دل کو سکون بھی پیدا ہوگا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت پہ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا، آپ کا دل کو اطمینان ملا، تو اسی نسبت کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے دل کو اطمینان بھی مل جائے گا۔ پھر اس صورت کے اندر آخر پہ یہ بات کر رہا ہوں، اس صورت کے اندر اللہ پاک نے توبہ کا ذکر بھی کر دیا ہے، استغفار کا ذکر بھی کر دیا ہے، تو ساری چیزیں اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اکٹھی کر دی۔ تو اس صورت کو آپ اپنے زبان سے ادا کریں، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، کسی نماز کے بعد اس کو بطور وظائف شامل کر دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میں اپنے حاضرین کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعتوں کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا، تو وہ نماز کے اندر بھی پھر آپ کو سکون ملے گا، دیگر عبادات کے اندر بھی آپ کو سکون میسر ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، جتنا ہو سکے درود بھی آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اور فضیلت جمعہ کے اعتبار سے بھی چند کلمات میں چاہوں گا مفتی وقاص علی خالد صاحب ضرور کہہ دیں۔ آپ چونکہ خود عرب ملکوں میں بہت جاتے ہیں، عرب کے ہاں ایک چیز بہت ہے، دو نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، ایک نماز کی پابندی اور پھر تلاوت قرآن۔ بالکل ایسے تلاوت قرآن، اتنی تلاوت قرآن کی انسان کہتا ہے یہ کیا ہے، اور نماز کبھی نہیں چھوڑنا، اور تلاوت قرآن، جو بندہ اس سے تلاوت سے اور نماز سے جڑ جاتا ہے، بلیو می، اس کے پاس تھوڑا بھی ہو وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ all the time we are thinking about money and nothing else، اور all the time جب منی کے بارے میں، پیسے کے بارے میں سوچیں گے تو کیسے سکون پائیں گے، اور وہ بھی تھوڑا نہیں، وہ بھی بہت زیادہ ٹھیک ہے، اور اللہ سے مانگیں، محنت کریں، مگر کم از کم اپنے آپ کو انجوائے تو کریں، جو اللہ نے دیا جو پریزنٹ مومنٹ میں تو جیئیں، جتنا ہے اس کو تو انجوائے کریں، اس کو تو سیلیبریٹ کریں، آپ اس کو تو منائیں، پھر تلاوت کی طرف آئیں۔ اور آج بے شمار لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کبھی اس پہ کوئی سوچتا نہیں ہے، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے میری دکان 1 سے 2 ہو جائے، میں اس کا ڈینائی نہیں کرتا، انکار بھی نہیں کرتا، کبھی یہ بھی تو سوچے عمر 40 سال کیا 60 سال بھی ہو گئی ہے، اگر قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتا تو کسی قاری سے پڑھ لوں، میں بالکل میں اپنے آپ کو اچھا کر لوں، نوک پلک کو درست کر لوں۔ علم تو انسان من المہد الی اللحد، ماں کی گوشت سے قبر کی گوشت تک علم حاصل کرتا ہے، کبھی یہ بھی تو سوچیں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دین پڑھنا شروع کر دیں، آپ قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کر لیں، اور جیسے علامہ شرف پوری صاحب خود بہت بڑے حافظ قرآن ہیں اور ہر سال قرآن پاک سناتے ہیں، کم از کم ایسے جو حفاظ لوگ ہیں، آپ خود حافظ قرآن ہیں، کم از کم ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بچوں نے نہیں پڑھنا، بڑے بھی پڑھیں جو پہلے بچپن میں نہیں پڑھ سکے، بالکل پھر آپ کو برکت ملے گی۔ تلاوت ہلکا قرآن بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس پر بیان ہو، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، پھر آپ کو دیکھیں گے لائف میں وہ چینج آئے گا کہ آپ کہیں گے اس کو لائف کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں وہی عرض کرنا چاہوں گا، جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کریں، کثرت سے درود پاک حضور پہ ذات پہ بھیجیں، اور ہر غم کا مداوا درود پاک ہے، اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ میں سورۃ الکہف اس لیے بتائی سبحان صاحب، میرا اپنا آلموسٹ الحمدللہ 1 سال سے یہ معمول ہے، میں وہ بات نہیں کرتا جس پہ خود عمل نہ کرو، ہر جمعہ سورۃ الکہف خود تلاوت کرتا ہوں، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بھی کریں۔ بہت برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں انشاءاللہ دعا ہوگی جیسے ہوتی ہے، اور تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیے۔ میں اپنے دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، محترم صاحبزادہ وقاص علی خالد قادری صاحب کا بھی، محترم حافظ محمد عاقف عمار صاحب کا بھی، آپ تشریف لائے، آج کے موضوع پر آپ سے بات کی گئی، اور امید کرتے ہیں کہ اس محبت کے پیغام کو انشاءاللہ لوگ بہت پسند کریں گے۔ جہاں تک یہ پیغام پہنچا ہے، پروردگار عالم عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں آخر میں دعا کے لیے گزارش کروں گا محترم صاحبزادہ وقاص صاحب سے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔
یا رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما. جو کلمات خیر ہم نے ادا کیے میرے مولا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ناظرین و حاضرین کے لیے میرے مولا خیر کے، بھلائی کے، رزق کے، امن کے، فلاح کے، شفا کے دروازے کھول دے میرے مولا. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، پریشانیوں، غم و مصیبتوں، آلام کو دور فرما یا رب العالمین. جنہیں اولاد کی تمنا انہیں اولاد عطا فرما. جو بچوں کے شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جنہیں اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا، جن کے والدین چلے گئے ان کی بخشش فرما یا رب العالمین. ہم سب کے لیے خیر عطا فرما، سب کے رزق میں، جان مال میں میرے مولا برکتیں اور اضافہ فرما. ہر طرح کی میرے مولا قلت اور ذلت سے دور فرما. ہر طرح کی کثرت اور برکت عطا فرما. دین و دنیا کی حسنات عطا فرما میرے مولا یا رب العالمین. ہر طرح کے جادو ٹونے بندشوں سے ہم کو بچا، اپنی امان میں رکھ میرے مولا. صوم و صلات کی پابندی ہمیں زندگی میں میرے مولا عطا فرما یا رب العالمین. عالم اسلام کی خیر فرما، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. وہ میری بہنیں بھائی جو اس دعا میں شامل ہے میرے مولا سب کی تمناؤں کو، دعاؤں کو پورا فرما. ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ. ہمارے جرموں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ میرے مولا. ہم خطا کار ہیں مگر تجھ سے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے بندے ہیں میرے مولا. اپنا خاص کرم فرما، رحمت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه.